अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लिसनर, हातिम ताई की दास्तान हर दौर में मकबूल रही है। इस उम्मीद के साथ आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं किस्सा हातिम ताई। अगले ज़माने में यमन का एक बादशाह था जिसका नाम था ते। इसके यहाँ जब एक बेटा पैदा हुआ तो उसने नजूमियों से लड़के के मुस्तकबिल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने शहजादे को हर तरह से साहिब इकबाल पाया और कहा यह अल्लाह की खुशनुदी के लिए तमाम उम्र काम करता रहेगा। बादशाह ने इनको इनाम दिया और शहजादे का नाम हातिम रखा। जिस दिन हातिम पैदा हुआ उसी रोज़ मुल्क में 6000 बच्चे पैदा हुए। बादशाह ने इन सब की परवरिश अपने ज़म्मे ले ली। 6000 दाइयाँ इन बच्चों के लिए रखी गईं और 4 दाइयाँ हातिम के वास्ते मुकर्रर की गईं। उन्होंने लाख कोशिश की मगर हातिम ने दूध न पिया। बादशाह ने फ़ौरन सियानों को बुलवाया और इसका सबब पूछा। वो बोले कि हातिम पहले दूसरे बच्चों को दूध पिलवाएगा फिर खुद पिएगा। चुनाचे जब दूसरे बच्चे दूध पी चुके तब हातिम ने भी दूध पिया। हातिम बचपन से ही न रोता, न अकेले खाता और न गफलत की नींद सोता। बफज़्ल खुदा से हातिम जब 14 बरस का हुआ तो जो ज़र जवाहर बाप ने जमा किए थे इसे राह खुदा में खर्च करने लगा। जब शिकार को जाता तो जानवर को जीता ही पकड़ता और छोड़ देता। हुस्न भी ऐसा पाया था कि जो देखता वो 1000 जान से फरिश्ता हो जाता। इत्तेफाक से एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया कि इतने में एक शेर गुर्राता हुआ नजर आया। हातिम को अंदेशा हुआ कि अगर खंजर मारता हूँ तो ये बेज़बान ज़ख्मी हो जाता है या मारा जाता है, अगर छोड़ता हूँ तो खुद जान गंवाता हूँ। सोचने लगा कि अगर ये मेरा गोश्त खा ले तो इसका पेट भर जाएगा और मुझे सवाब हासिल होगा। चुनाचे हातिम शेर के आगे आया और बोला, ए शेर सहराई, मेरा और मेरे घोड़े का गोश्त हाजिर है, अपना पेट भर ले और चला जा। ये सुनते ही शेर अपना सर झुकाकर हातिम के कदमों पर गिर पड़ा। ये देखकर हातिम ने कहा, ए शेर, ये मुनासिब नहीं कि हातिम के पास से तू भूखा जाए। अगर मुझको नहीं खाता तो मेरा घोड़ा मौजूद है। शेर कुछ न बोला, सर झुकाकर चला गया। गर्ज हातिम बराबर खल्क़े खुदा की खिदमत करता रहता था। इसी ज़माने में मुल्क खुरासान में एक बादशाह था जिसके अदल इंसाफ का ये आलम था कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। इस जगह बरज़ख नामी एक बड़ा मालदार सौदागर रहा करता था। बादशाह इस पर बड़ा मेहरबान था। इस सौदागर की एक ही बेटी थी जिसका नाम था हुस्न बानो। सौदागर का जब आखिरी वक्त आ पहुंचा तो हुस्न बानो 12 बरस की थी। चुनाचे सौदागर ने हुस्न बानो को बादशाह के सुपुर्द किया और अपनी नींद सो गया। बादशाह ने भी इसे अपनी बेटियों की तरह रखा और उसके बाप का सारा ज़र जवाहर इसी को बख्श दिया, खुद लालच न किया। जब लड़की बड़ी हुई तो अपनी दाई से कहने लगी, ए मेहरबान माँ, दुनिया पानी के बुलबुले की तरह है। इतनी दौलत लेकर मैं अकेली क्या करूँगी। बेहतर यह है कि इसको राह खुदा में लुटा दूँ और खुद शादी ब्याह भी ना करूँ बल्कि याद अल्लाह में मशगूल हो जाऊँ। अब तुम बताओ कि शादी से किस तरह छुटकारा पाऊँ। दाई ने बलाएं लेकर कहा, ए जाने मादर, तू इन 7 सवालों को लिखकर अपने दरवाजे पर लगा दे और ये कह कि जो मेरे 7 सवाल पूरे करेगा मैं इसको कबूल करूँगी। वो 7 सवाल ये हैं। पहला सवाल यह है कि एक बार देखा है दूसरे बार की हविस है। दूसरा सवाल वो है कि जो पाएगा वही पाएगा। चौथा सवाल यह है कि सच कहने वाले के आगे हमेशा राहत है। 5वां सवाल यह है कि कोहे निदा की खबर लाए। छठा सवाल यह है कि वो मोती जो मुर्गाबी के अंडे के बराबर मौजूद है उसकी जोड़ी पैदा करे। 7वां सवाल यह है कि हिमाम बादगर्द की खबर लाए। हुस्न बानो को ये मशवरा पसंद आया और सोचने लगी कि ऐसा कौन होगा जो इन सवालों का जवाब लाएगा। इन्हीं ख्यालात में गलताओं पेचां वो 8 पहर नमाज रोज़े में मशगूल रहने लगी। एक दिन अपने कोठे पर बैठी बाजार का तमाशा देख रही थी कि इतने में एक फ़कीर नहायत बुजुर्ग सूरत 40 खादिमों को लिए इस तरफ इस अदा से गुजरा कि पाँव भी ज़मीन पर न रखता था। उसके वही खादिम सोने की ईंटें कदमों तले रखते जाते थे और वो इन पर पैर रखता हुआ चला जाता था। ये देखकर हुस्न बानो ने अपनी दाई से कहा, ए अम्मा जान, ये फ़कीर बड़ा साहिब कमाल मालूम होता है। दाई ने कहा, अम्मा वारी,
یہ بادشاہ کا پیر ہے۔ بادشاہ مہینے میں 2-4 بار اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ اس پر حسن بانو بولی، اگر تم اجازت دو تو اس درویش کو گھڑی 2 گھڑی کے لیے اپنے گھر آنے کی اجازت دے دوں۔ دائی نے کہا، اس میں کیا پوچھنا ہے، مثل مشہور ہے کہ آنکھوں سکھ کلیجے ٹھنڈک۔ اور دوسرے دن وہ فقیر اپنے 40 فقیروں کے ساتھ حسن بانو کے گھر آ پہنچا۔ حسن بانو نے دروازے سے لے کر نشست گاہ تک زر و بفت کا فرش پہلے ہی سے کروا رکھا تھا۔ وہ اس کو رونتا ہوا مسند شاہانہ پر آ بیٹھا۔ خواجہ سرا زر و جواہر کی کشتیاں اس کے آگے لے آئے۔ اس نے کچھ قبول نہ کیا، پھر بہت سے خوان شیرنی اور میوے کے لے آئے اور سونے چاندی کے برتنوں میں قسم قسم کے کھانے رکھ کر اس کے ہاتھ دھلوائے اور عرض کرنے لگے کہ ہماری بیوی کی التجا ہے کہ آپ کچھ تناول فرمائیں۔ یہ سن کر وہ مکار کھانا کھانے لگا اور سونے چاندی کے اسباب کو بھانپنے لگا۔ وہ ہر نوالے کے ساتھ یہ سوچتا رہا کہ آج ہی رات یہ سارا قیمتی سامان اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کھانے کے بعد جڑاؤ عطر دان لایا گیا۔ اس نے عطر اپنی داڑھی اور پوشاک میں ملا اور حسن بانو کو دعائیں دے کر چلا گیا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ حسن بانو کے گھر کے لوگ کام کاج میں اتنے تھک گئے تھے کہ بے اختیار پاؤں پھیلا کر سو رہے، نہ دروازے بند کیے اور نہ اسباب زر و جواہر کو ٹھکانے پر رکھا۔ بعد دوپہر رات کے وہ ڈکیت اپنے 40 چوروں کے ساتھ اس کی حویلی پر آ پڑا اور تمام زر و جواہر غارت کرنے لگا۔ اس عرصے میں جو لوگ جاگ اٹھے وہ ان ظالموں کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور کچھ مارے گئے۔ حسن بانو اپنے کوٹھے کی کھڑکی سے جھانک جھانک کر دیکھتی تھی اور ان کو پہچان کر افسوس کرتی رہتی تھی کہ یہ موا تو وہی فقیر ہے۔ غرض رات جوں توں کاٹی، صبح کو مردوں اور زخمیوں کو لے کر بادشاہ کے پاس فریادی ہوئی۔ بادشاہ سے اس نے کہا، کل لونڈی نے اس فقیر کی مہمانی کی تھی، سو اس نے دوپہر رات گئے 40 چوروں کے ساتھ آ کر مجھ غریب کا گھر لوٹا، 10-20 کو زخمی کیا، 2-4 کو مار ڈالا اور 11-12 لاکھ روپے کا زر و جواہر اور نقد و اسباب لے گیا۔ خدا اس کا منہ کالا کرے کہ اس نے اس قدر ظلم و ستم کیا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے ہو گیا اور بولا، نادان، تجھے کچھ شعور بھی ہے جو ایسے ولی پر تہمت لگاتی ہے؟ وہ تو تمام جہان کی چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ حسن بانو نے پھر عرض کی کہ اے حضرت، ایسے کافر کو ولی نہ کہیے، یہ تو شیطان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور بھی برہم ہو گیا اور بولا، ارے کوئی ہے اس بدبخت لڑکی کو میرے سامنے ہی سنگسار کرے۔ اتنے میں ایک وزیر اٹھا اور پایوں تک چوم کر بولا، جہاں پناہ، یہ اسی برزخ سوداگر کی بیٹی ہے جس کے سر پر آپ ہمیشہ شفقت فرماتے تھے اور اپنے پاس بٹھلاتے تھے، آج اسی کو سنگسار کرتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو ہر ایک اس اندیشے سے ہلاک ہوگا کہ جہاں پناہ ہمارے بعد ہماری اولاد سے بھی یہی سلوک کریں گے، اور اس خیال سے آپ کے غلام ایک ایک کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے، اور کیا عجب کہ غنیموں سے جا ملیں۔ یہ غرض کرنی واجب تھی، آگے جو مرضی خداوند کی۔ یہ سن کر بادشاہ بولا، اے دانشمند، میں نے تیری سفارش اور برزخ سوداگر کی خاطر اس کی جاں بخشی کی، مگر یہ آج ہی اس شہر سے نکل جائے، ہمارے آدمی اس کو جلا وطن کریں اور اس کے گھر کا سارا سامان، توشے خانے، شاہی لباس وغیرہ رکھنے کا مکان میں داخل کر دیں۔ چنانچہ فوج شاہی گئی اور حسن بانو کو گھر سے بے گھر کر کے گھر کا سارا سامان جو اس فقیر سے بچا تھا اٹھا کے لے گئی، اور وہ غریب اپنی دائی کے ساتھ ایک جنگل میں جا پڑی۔ جنگل میں رو رو کر اپنے دائی سے کہتی تھی کہ نہ جانے ایسی کیا خطا ہوئی جو میں اس عذاب میں پڑی۔ وہ اس کو گلے لگا کر یوں دلاسا دیتی تھی کہ بیوی صبر کر، اگر اللہ فضل کرے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح روتی دھوتی ایک دوسرے جنگل میں جا پہنچی اور ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھی۔ 2-4 دن کی بھوکی پیاسی تو تھی ہی، بے اختیار نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سفید لباس پہنے، عصائے سبز لیے، کھڑاؤں پہنے سرہانے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کر، وہ کریم کارساز ہے، اس درخت کے نیچے 7 بادشاہوں کی دولت گڑی ہے، اللہ نے یہ تیرے لیے ہی چھپا کر رکھی ہے، اب اٹھ اور اس خزانے کو اپنے کام میں لا۔ دل کو اللہ کی یاد میں لگا۔ حسن بانو نے کہا کہ میں ایک عورت ناتواں زمین کیوں کر کھود پاؤں گی؟ بزرگ نے کہا، تو ایک لکڑی سے ذرا کھود اور اللہ کی قدرت دیکھ کہ وہ اس مشکل کو کیسے آسان کرتا ہے۔
یہ سن کر حسن بانو چونک اٹھی اور دائی سے حقیقت کہنے لگی۔ آخرکار اس نے اور اس کی دائی نے جب اس درخت کی جڑ ایک لکڑی سے کھودی تو 7 کنویں اشرفیوں سے بھرے اور 100 صندوق جواہر سے لبالب میں اس موتی کی جو مرغابی کے انڈے کے برابر تھا دکھائی دیے۔ حسن بانو نہایت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی دائی سے کہنے لگی کہ تم اسی گھڑی شہر سے ہمارے کنبے والوں کو لے آؤ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتی آؤ۔ اس نے کہا تجھے تنہا کیسے چھوڑوں؟ وہ اسی بات چیت میں تھی کہ حسن بانو کا دور شریک بھائی فقیروں کا بھیس بنائے آ نکلا۔ حسن بانو نے اسے گلے لگا لیا اور دلاسا دیا کہ تو اطمینان رکھ، اللہ نے اس قدر زر و جواہر دیا ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ تو یہ رقم لے کر شہر سے ہمارے تمام عزیزوں کو لے آ اور راج مزدور بھی لے آ تاکہ وہ ایک عالیشان عمارت تیار کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑا شہر بساؤں اور اس کا نام شاہباد رکھوں، لیکن یہ ابھی کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ چنانچہ وہ تھوڑے سے روپے لے کر شہر گیا اور تمام تباہ حال عزیزوں کو لے کر حسن بانو کے پاس آ گیا۔ وہ سب بہت خوش ہوئے اور ایک بڑا سا خیمہ لگا کر رہنے لگے۔ اس کے بعد وہ پھر شہر سے کاریگروں کو لے آیا اور 6 مہینے میں ایک حویلی تیار ہو گئی۔ پھر حسن بانو نے حویلی کے گرد ایک عالی شان شہر آباد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا شہر بسانا اچھا نہیں۔ یہ سن کر حسن بانو نے مردانہ لباس پہنا اور ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو چند پیادوں کو آگے رکھ ایک خوان جواہر اور ایک یاقوت کا اپنے ساتھ لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک سوداگر بچہ حضور کی قدم بوسی کے لیے آیا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو وہ حاضر ہو کر آداب بجا لائی اور نظر کے خوان پیش کر کے امیدوار مہربان ہوئی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر پوچھا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور کس کام کو آئے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ہاتھ باندھ کر بولی میں فلاں سوداگر کا بیٹا ہوں، والد جہاز پر مر گئے، عرصے سے قدم بوسی کی آرزو تھی، آج قسمت کی مدد سے یہاں تک پہنچا ہوں، اب باقی عمر حضور کے سائے میں بسر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر حکم ہو تو فلاں جنگل میں ایک شہر آباد کر کے نام اس کا شاہباد رکھ لوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا آج سے تو میری فرزندی میں داخل ہے، جہاں چاہے وہاں رہے، جو چاہے سو لے۔ حسن بانو نے آداب بجا لا کر کہا اے خداوند، اگر غلام کو شہزادوں میں شمار کیا ہے تو کسی عمدہ خطاب سے بھی سرفراز فرمائیے۔ میرا نام بہرام ہے جو اس لائق نہیں۔ جہاں پناہ نے اس بات کو پسند کیا اور اس کا نام ماہرو شاہ رکھا اور ہر ایک کارکن کو حکم دیا کہ اس کے شہر کو آباد کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ حسن بانو مہینے میں 2-3 بار بادشاہ کو سلام کرنے آتی رہتی تھی۔ 2 برس کے بعد ایک عظیم شہر آباد کیا، نام اس کا شاہباد رکھا۔ ایک دن بادشاہ کو سلام کرنے آئی تو بادشاہ اس وقت اس درویش بزرگ صورت مگر شیطان سیرت کے یہاں جانا چاہتے تھے۔ حسن بانو کو دیکھ کر کہنے لگے کہ فرزند آج ہم تم دونوں اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ غرض حسن بانو بادشاہ کے ساتھ اس فقیر کے گھر گئی اور بادشاہ اس شیطان کے آگے اس کی تعریف کرنے لگا۔ حسن بانو اب ماہرو شاہ کے نام سے مشہور تھی، سر جھکا کر تعریفیں سنتی رہی۔ جب رخصت ہونے لگے تو ماہرو شاہ نے اس فقیر سے کہا کہ اگر پیر و مرشد اس کمتر کے گھر میں قدم رنجہ فرمائیں تو عین نوازش ہوگی۔ اس شیطان سیرت نے آنے کا وعدہ کر لیا۔ ماہرو شاہ نے پھر بادشاہ سے کہا کہ میری حویلی دور ہے، لہٰذا اگر برزخ سوداگر کی خالی حویلی 2-4 روز کے لیے عنایت کریں تو غلام کو دلی خوشی ہوگی اور وہ وہیں دعوت کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اے ماہرو شاہ، وہ حویلی ہم نے تجھ کو بخشی۔ حویلی مرمت طلب تھی، لہٰذا اس کو درست کیا گیا اور نہایت قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کیا گیا۔ ماہرو شاہ پھر بادشاہ کے پاس گیا اور بولا جہاں پناہ ارادہ ہے کہ چند روز برزخ سوداگر کی حویلی میں رہوں، سلام کو بھی روز حاضر ہوا کروں، لیکن کل اپنے پیر و مرشد کی تواضع کروں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ بہت بہتر۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر حسن بانو نے ایک آدمی سے کہا کہ تو جا کر اس فقیر سے یہ عرض کر کہ کل اگر تشریف لے آئیں تو بڑا کرم ہوگا۔ فقیر نے دعوت قبول کر لی اور صبح کو فقیروں کو ساتھ لیے سونے کی اینٹوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلا۔ شہزادے نے اس کو مسند شاہانہ پر بٹھایا، زر و جواہر کے خوان پیش کیے،
مگر فقیر نے قبول نہ کیے۔ پھر کئی خوان میووں کے منگوائے اور ایک دسترخوان ضرب افت کا بچھوایا اور ہاتھ دھلا کر عرض کی کہ پیر و مرشد کچھ نوش فرمائیں۔ یہ سن کر اس نے ہاتھ بڑھایا مگر 2-4 لقمے کھا کر کہا کہ بس، فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا اچھا نہیں، عبادت نہ کر سکیں گے۔ مگر فقیر اپنے دل میں کہتا تھا کہ سب اسباب اپنا ہی ہیں۔ پھر ایک مرصع عطردان پاندان آگے لا کر رکھا، اس نے عطر ملا اور گھڑی 2 گھڑی کے بعد رخصت ہوا۔ فقیر اپنے گھر آ کر چوروں سے کہنے لگا کہ آج ہی رات تمام اسباب چرا کر اپنے گھر لے آئیں۔ جب رات ہو گئی تو اس نے چوروں کے کپڑے پہنے اور انہی 40 کو لے کر اس حویلی کی طرف چلا۔ مارو شاہ نے تمام اسباب اسی طرح رہنے دیا تھا اور اپنے آدمیوں کو کہہ دیا تھا کہ مستعد بیٹھے رہیں، اور ایک رکا شہر کے کوتوال کو لکھ بھیجا کہ آج کی رات ڈاکہ پڑنے کی خبر ہے، تم کچھ آدمیوں کو لے کر جلد آؤ اور کونے میں چھپے گھات میں رہو۔ جس وقت حویلی سے شور و غل کی آواز بلند ہوئی، اسی گھڑی تم آ جانا اور چوروں کو باندھ لینا۔ چنانچہ کوتوال 200 پیادوں کے ساتھ حویلی کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ رہا کہ اتنے میں وہ فقیر اپنے اچکوں کے ساتھ حویلی میں جا گھسا اور اسباب لوٹنے لگا۔ ہر ایک نے گٹھری باندھ کر سر پر رکھی۔ وہ فقیر بھی مرصع طاؤس کو لے کر حویلی سے باہر نکلا۔ پیادے تو طاق میں تھے ہی، اپنی اپنی جگہ سے کودے اور ان کو باندھنے لگے۔ فوراً سب کی مشکیں کس لیں اور گٹھریاں ان کے گلے میں ڈال دیں۔ اس قدر شور و غل ہوا کہ کوتوال خود چلا آیا۔ حسن بانو ان دشمنوں کو گرفتار دیکھ کر نہایت خوش ہوئی۔ صبح کو بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہوئے، وزیر امیر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں کوتوال ان سب کو باندھے ہوئے آ پہنچا اور بولا، جہاں پناہ رات برزخ سوداگر کی حویلی میں چوری ہوئی، یہ نمک خوار وہاں پہنچا اور چوروں کو میں زر و جواہر کے لے آیا ہوں، بظاہر صورت آشنا معلوم ہوتے ہیں۔ اتنے میں مہرو بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے فرزند، رات تمہارے ہاں چور آ گئے؟ اس نے کہا، جی ہاں، اگر کوتوال وقت پر نہ پہنچتا تو میں تو مارا جاتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ چوروں کو ہمارے سامنے لاؤ۔ چور لائے گئے۔ بادشاہ ہنسا اور بولا کہ اے فرزند، یہ تو ہمارے ارزق شاہ صاحب معلوم ہوتے ہیں، انہیں اور نزدیک لاؤ۔ چنانچہ وہ آگے آئے اور بخوبی پہچانے گئے۔ کوتوال کو حکم دیا کہ ان کی گٹھریاں اور کمرے کھولو۔ جب تلاشی لی گئی تو ہر ایک کے پاس سے مال اور کمندے اور پھانسیاں نکلیں۔ ارزق کی کمر سے بھی طاؤس، مرصع اور پھانسیاں نکلیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو ابھی سولی دو تاکہ پھر کوئی ایسی دغا بازی نہ کرے۔ بادشاہ کے کہنے کی دیر تھی کہ جلاد نے ہر ایک کا کام تمام کر دیا۔ تب حسن بانو اٹھی اور ہاتھ باندھ کر بولی، جہاں پناہ یہ لونڈی برزخ سوداگر کی بیٹی ہے۔ حضور نے اس بے حیا فقیر کے واسطے لونڈی کو شہر بدر کیا تھا۔ میرے باپ کا مال اس کے گھر میں ہے، اگر اس کو کھدوا دیں تو جھوٹ سچ ظاہر ہو جائے۔ بادشاہ پشیمان ہوا اور حسن بانو کی تعریفیں کرنے لگا۔ جب فقیر کا مکان کھودا تو برزخ سوداگر کا تمام مال نکلا۔ حسن بانو نے وہ سب بادشاہ کی نظر کیا اور بادشاہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسے قبول کیا۔ پھر وہ رخصت ہو کر اپنے شہر آ گئی۔ 2-3 دن بعد بادشاہ نے شہر کی طرف کوچ کیا۔ حسن بانو نے اس کی خوب خاطر کی، کئی خوان زر و جواہر کے پیش کیے۔ پھر بادشاہ کو وہ 7 کنویں زر و جواہر سے بھرے ہوئے دکھلائے گئے۔ حسن بانو نے بادشاہ سے کہا کہ یہ سب شاہی خزانے میں داخل کروا دیجئے۔ چنانچہ بادشاہ نے وزیروں کو حکم دے دیا، مگر جب انہوں نے چاہا کہ اشرفیاں نکالیں تو وہیں پر وہ زر و جواہر سانپ اور بچھو کی صورت ہو گئے۔ یہ لوگ ڈر کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ حیران ہوا اور حسن بانو پشیمان ہوئی۔ پھر بادشاہ بولا، اے دختر، یہ مال و اسباب حق تعالیٰ نے تیری ہی قسمت میں لکھا ہے، دوسرا کوئی نہ لے سکے گا۔ بادشاہ رخصت ہوا تو تھوڑے سپاہی حفاظت کے واسطے چھوڑ گیا۔ حسن بانو نے اسی روز ایک عالی شان مسافر خانہ بنوایا۔ جو کوئی اس کے شہر میں آتا اس کی ضرورت کے مطابق خرچ دیتی۔ چند ہی دنوں میں اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ رفتہ رفتہ یہ خبر شہر خوارزم میں پہنچی۔ وہاں کا بادشاہ لشکر عظیم اور ملک وسیع رکھتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا منیر شامی 14-15 سال کا نہایت حسین تھا۔ اس نے بھی حسن بانو کی سخاوت اور خوبصورتی کا چرچا سنتے ہی
फरिफ्ता हो गया और एक मुसव्विर से कहा कि तू हुस्न बानो की एक तस्वीर बना ला। चुनाचे मुसव्विर वहां पहुंचा। हुस्न बानो के नौकर इसे हुस्न बानो के पास ले आए जैसा कि दस्तूर था। मुसव्विर ने नौकरी की दरखास्त की और कहा कि मैं तस्वीरें बनाता हूँ। हुस्न बानो ने इसे नौकर रख लिया। चंद दिनों के बाद जी में आई कि अपनी तस्वीर खिंचवाए और मुसव्विर का झूठ सच मालूम करे। लिहाजा एक दिन मुसव्विर से कहा कि ए मुसव्विर, मेरी तस्वीर बेदेखे खींच। इसने कहा कि आप कोठे पे चढ़ें और एक लगन पानी भरकर ज़ेरे दीवार रखवा दें। मैं पानी में ज़रा सा अक्स देख लूँ तो तस्वीर बना लूँ। चुनाचे इसी तरह से हुस्न बानो की तस्वीर तैयार हो गई। असल तस्वीर तो मुसव्विर ने अपने पास रखी और ऐसी वैसी हुस्न बानो के हवाले की। फिर वो मुनीर शामी के पास पहुंचा और वो तस्वीर उसको दे दी। मुनीर शामी तस्वीर देखते ही बेहोश हो